अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, सितंबर की 6 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे की जानिब से चीन के खित्ते सिंकियांग में मुबैना तौर पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जारी रिपोर्ट पर अपने रद्द अमल में इसे रियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सिंकियांग में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, हम आहंगी और अमन व इस्तेहकाम के लिए चीन की कोशिशों की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे ने गुज़श्ता हफ्ते जारी होने वाली रिपोर्ट में चीन के मगरबी खित्ते सिंकियांग में वीगर मुसलमानों पर तशद्दुद के इल्ज़ामात को दुरुस्त करार देते हुए उसे इंसानियत के ख़िलाफ़ मुमकिन जराइम के तनाजुर में पेश किया था। ताहम आलमी इदारे ने इसे नस्ल कुशी कहने से गुरेज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनके खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। मंगल को समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को मुकदमे का चालान पेश करने से रोक दिया और पहले तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने अपने खिलाफ मुकदमा खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि वो इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करे और फिर अदालत को आगाह करे कि इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस एहलकार रियासत का नुमाइंदा होता है और कानून पर अमल करना हर शहरी पर फ़र्ज है, लिहाजा इमरान खान इस मामले में शामिल तफ्तीश हों। अफ़गानिस्तान से मुल्हिक़ा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले शिमाली वज़ीरिस्तान में सोमवार के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प की जिम्मेदारी कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल करते हुए दावा किया है कि ये जवाबी दिफाई कार्रवाई थी, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज के एक कैप्टन समेत 5 एहलकार जान दे बैठे और 4 ज़ख्मी हुए। शिद्दत पसंद तंजीम के बयान में सिर्फ 2 जंगजुओं के हलाक होने का बताया गया है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के जारी करदा बयान में शिमाली वज़ीरिस्तान के 2 मुख्तलिफ मकामात पर अस्करियत पसंदों के साथ झड़प में 5 सिक्योरिटी एहलकारों और 5 अस्करियत पसंदों के हलाक होने की तस्दीक की गई है। इससे कबल कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम ने खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ इलाक़ों में पुलिस और ज़िला खैबर के बाड़ा में फ्रंटियर कोर की एक गाड़ी पर दस्ती बम हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को कायम होने के 1 साल बाद सूबे पाक्तिया में लड़कियों के 7वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक इलाके के अमायदीन और स्कूल इंतज़ामिया की कोशिशों के नतीजे में ये स्कूल खुले हैं। अफ़गान ख़वातीन कारकुनों और तालिब इल्मों के ख़ानदानों ने पक्तिया सूबे में कई स्कूल खोलने का खैर मक़दम किया है। ख़वातीन के हकूक़ की कारकुन और लड़कियों के स्कूल खोलने की वकालत करने वाली जूलिया फ़ारसी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये स्कूल इसलिए खोले गए हैं कि लोगों ने पक्तिया सूबे में तालिबान की सूबाई हुकूमत पर दबाव डाला था, लेकिन दारुल हुकूमत काबुल समेत दीगर सूबों में अभी स्कूल बंद हैं। उन्होंने कहा कि हम सूबे पक्तिया में लड़कियों के स्कूलों की तरह लड़कियों के तमाम स्कूलों को दोबारा खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। तालिबान के इत्तलात व सकाफत के सूबाई सरबराह खालिक यार अहमद जई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सूबाई दारुल हुकूमत गर्देज में 4 स्कूल दोबारा खोले गए हैं और पक्तिया सूबे के ज़िले समकानी में लड़कियों का एक स्कूल दोबारा खोला गया है। उन्होंने कहा कि अब वो इन स्कूलों में तालीम को जारी रखने के लिए एक ज़ाब्ते पर काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी हुकूमत ने पीर को काबुल में रूसी सिफारतखाने के बाहर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। यूनामा ने धमाके की मजम्मत की और एक बयान में कहा
کہ ہم ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتے ہیں۔ ادھر امریکہ نے بھی پیر کو کابل میں روسی سفارت خانے کے باہر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے بھی ایک ٹویٹ میں متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کابل میں روسی سفارت خانے کے باہر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتا ہے اور وہ ہلاک یا زخمی ہونے والے متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اس وقت بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے دورے کے دوسرے روز منگل کو اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے دوطرفہ امور پر مذاکرات کیے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 7 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سب سے اہم معاملہ دریائے تیستا کے پانیوں کی تقسیم کا تھا، لیکن اس پر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی۔ البتہ شیخ حسینہ نے مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں اس امید کا اظہار کیا کہ جس طرح دونوں نے بہت سے مسائل حل کر لیے ہیں، یہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کا نگراں ادارہ IAEA جنوبی یوکرین میں اپنی ٹیم کی جانب سے زاپورژیا نیوکلیئر پلانٹ کے معائنے کے دوران نیوکلیئر سیفٹی اور سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں آج منگل کے روز ایک رپورٹ جاری کر رہا ہے۔ IAEA نے کہا ہے کہ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی اپنی ٹیم کی اکٹھی کی گئی معلومات کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی بریفنگ دیں گے۔ IAEA کے معائنہ کار 1 ستمبر کو زاپورژیا پلانٹ پہنچے تھے، جو یوکرین پر روسی حملے کے ابتدائی دنوں سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ جوہری پلانٹ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے جہاں وہ کسی تابکاری سانحے سے محض 1 قدم دور ہے۔ روس نے یورپ میں قدرتی گیس کی فراہمی روکنے کے جواز میں مغرب کی عائد کردہ پابندیوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے رپورٹروں کو بتایا کہ مغربی پابندیوں کے نتیجے میں نارڈ اسٹریم پائپ لائن کی دیکھ بھال میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے روس کے توانائی کے بڑے ادارے گیسپروم نے گزشتہ ہفتے اس پائپ لائن کو یہ کہتے ہوئے بند کر دیا تھا کہ اس میں لیکیج کا پتہ چلا ہے۔ مغربی عہدیداروں اور انجینئروں نے پائپ لائن میں کسی نوعیت کی میکینیکل خرابی کے بارے میں سوال اٹھائے تھے۔ یورپ گیس کی فراہمی روکنے کو مغربی پابندیوں کا رد عمل قرار دیتا ہے۔ جرمنی میں عہدیداروں نے پیر کو بتایا کہ جرمنی اس سال ملک کے 3 باقی ماندہ جوہری پاور پلانٹس کو بند کرنے کے اپنے پرانے منصوبے پر قائم ہے، لیکن آنے والے مہینوں میں توانائی کی کمی کی صورت میں ان میں سے 2 کو دوبارہ فعال کرنے کا آپشن اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ دوسرے یورپی ملکوں کی طرح جرمنی بھی یہ بات یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے دوران روس سے قدرتی گیس کی ترسیل میں کمی کے باوجود اس موسم سرما میں بجلی کی فراہمی جاری رہے اور گھر گرم رہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روسی وزارت دفاع یوکرین میں جاری اپنی لڑائی کے لیے شمالی کوریا سے لاکھوں راکٹ اور توپ کے گولے خرید رہا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ حقیقت کہ روس الگ تھلگ ملک شمالی کوریا کا رخ کر رہا ہے ظاہر کرتی ہے کہ اس کی فوج کو یوکرین میں سپلائی کی شدید قلتوں کا سامنا ہے، جس کی ایک وجہ برآمدات پر کنٹرول اور پابندیاں ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ روس شمالی کوریا سے اضافی فوجی سامان خریدنے پر غور کر سکتا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ لس ٹرس آج منگل کو برطانیہ کی نئی وزیر اعظم کا منصب سنبھال رہی ہیں اور معاشی بدحالی اور توانائی کے بلوں میں اضافے کے دوران بورس جانسن کی جگہ لے رہی ہیں۔ جانسن اسکاٹ لینڈ میں بالمورل اسٹیٹ میں ملکہ ایلزبتھ دوم کو اپنا استعفیٰ باضابطہ طور پر پیش کرنے والے ہیں،
جس کے بعد توقع ہے کہ ملکہ ٹرس کو وزیر اعظم مقرر کریں گی۔ 47 سالہ ٹرس ملک کی قیادت کرنے والی تیسری خاتون اور 6 سالوں میں برطانیہ کی چوتھی وزیر اعظم بنے گی۔ انٹرا پارٹی ووٹ میں ٹرس نے کامیابی حاصل کی اور رشی سناک کو شکست دی۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے سربراہ مارٹن گریفت نے خبردار کیا ہے کہ صومالیہ 4 اشروں کی بدترین خشک سالی کے بعد قحط کے دہانے تک پہنچ گیا ہے۔ موگادیشو میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران گریفت نے کہا کہ ایسی ٹھوس علامات ہیں کہ جنوبی علاقہ اس سال کے آخر تک قحط کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ گریفت نے گزشتہ ہفتے خشک سالی سے سب سے زیادہ متاثر علاقے موگادیشو اور جنوب کے ان 2 میں سے ایک قصبے بائدویا کا دورہ کیا جہاں بہت سے لوگ فاقہ کشی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر قحط کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہ کیا گیا تو بائدویا اور اس کے قریب واقع برخابا قصبہ قحط کا مرکز ہوگا۔ قرن افریقہ کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی مائک ہیمر وفاقی فورسز اور ٹیگرے باغیوں کے درمیان 1 ماہ کی جنگ بندی کے خاتمے اور لڑائی دوبارہ چھڑنے کے بعد ایتھوپیا واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایریٹریا کی فورسز کے جنگ میں دوبارہ شامل ہونے کی اطلاعات تھیں اور سوڈان کی سرحد کے قریب لڑائی ہو رہی ہے۔ از سر نو شروع ہونے والی جھڑپوں سے امن مذاکرات کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں اور تنازع کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ایک نیوز ریلیز میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ہیمر سیاسی اور سول سوسائٹی کے گروپ سے ملاقات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے منگل کے روز کہا کہ ملک کے جنوب میں سمندری طوفان ہینیمر کے باعث ہزاروں باشندے انخلا کر چکے ہیں جبکہ شدید بارشیں اور تیز ہوائیں متوقع ہیں۔ ادارے نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ طوفان شمال مشرق کی طرف بڑھے گا اور منگل کی آدھی رات کے قریب جاپان کے شہر ساپورو سے تقریباً 400 کلومیٹر شمال مغرب سے گزرے گا۔ طوفان کے باعث سینکڑوں پروازیں منسوخ، کاروبار معطل اور اسکول بند ہو گئے ہیں۔ شمالی برکینا فاسو میں عبوری حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیر کے روز اس وقت کم از کم 35 سویلین ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے جب ایک کانوائے کی گاڑی ایک گھریلو ساختہ بم سے ٹکرا گئی۔ یہ رسدی قافلہ حفاظتی عملے کے ساتھ دارالحکومت جا رہا تھا جب شمالی قصبوں جیبو اور بورزانگا کے درمیان ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں عسکریت پسند سن 2015 سے دیہاتوں، پولیس اور فوجی چوکیوں پر حملوں میں اضافہ کر چکے ہیں۔ فوجی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ محافظوں نے علاقے کو محفوظ بنا لیا ہے اور متاثرین کی مدد کے اقدامات کیے ہیں۔ زمبابوے کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ خسرہ کی وبا سے مرنے والے بچوں کی تعداد تقریباً 700 تک پہنچ گئی ہے۔ کچھ افراد کی جانب سے ایک ایسے ملک میں ویکسینیشن کو لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جہاں 15 ملین لوگوں کی آبادی کے ایک بڑے حصے پر جدید طب کے مخالف مذہبی فرقوں کا تسلط ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنے ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔